5वें कॉलम में। टोटल 94 कॉलम्स हैं उनकी उसके अंदर। और फैज़ अहमद फैज़ भी एक ग्रेट पोइट थे, उनके मुतालिक भी इनकी मुलाकातें और उनका जिक्र है। और मैं तो जब फैज़ का जिक्र आता है तो मुझे वो याद आता है कि जा बजा बिकते हुए कूचो बाज़ार में, जिस हाथ में लथड़े हुए खूब में नहलाए हुए लौट जाती है, उधर को भी नज़र क्या कीजिए, अब भी दिलकश है तेरा हुस्न मगर क्या कीजिए। तो वो जब वो उन्होंने लिखा जब कि गुर्बत व अफलास के ऊपर कि जब कहीं बैठ के रोते हैं वो बेकस दिल के, अश्क आंखों में बिलखते हुए सो जाते हैं, और नातवानों के नवालों पे झपटते हैं उकाब, बाजू तोले हुए मंडाते हुए आते हैं। और जब कहीं बाजार में बिकता है मजदूर का गोश्त और शाहराहों पे गरीबों का लहू बहता है, तो एक आग सी लहर है कि सीने में उबलती है जो कुछ मुझे जज्बात पे काबू भी नहीं रहता है। ये तो हुआ वो। अहमद फराज का भी जिक्र हुआ, और अहमद फराज की भी शायरी बहुत अच्छी है, बहुत उनके पहलू हैं, उनकी लाइफ के पहलू हैं, लेकिन मुझे उनकी भी बहुत से चीज़ों को मैं देखता हूँ और समझता हूँ। उन्होंने एक जो बात की ना, हम हमेशा मुल्क के अंदर भी मुल्क के बाहर भी जाके अपने जो नकाइस हैं वो बयान करते हैं। हम बैन अवी सतह पे भी जाते हैं, कहते हैं पाकिस्तान बड़ा करप्ट मुल्क है, हमारे लीडर करप्ट है। बाहर जाके हम डंक हाल दो, और यहाँ बड़े जराइम हैं, यहाँ टेररिज्म है, यहाँ दहशत गर्दी है। वरना मैं ये समझता हूँ कि जितने कत्ल कराची में होते हैं उससे ज़्यादा न्यूयॉर्क के अंदर होते हैं, और करप्शन पूरी दुनिया के अंदर है। तो मकसद ये होता है कि आप अपनी चीज़ों पे कई दफ़ा पर्दा भी डालते हैं और बैठ के देखते हैं आप अपने गिरेबान में कि आपको ब्रेन स्टॉर्मिंग करनी है, आप अपना खुद एहतसाबी करनी है ताकि उसको करें। तो अहमद फराज ने बड़ा अच्छा कहा कि हर जिस्म दाल दाल था, लेकिन फराज हम बदनाम यूँ हुए कि बदन पे कबा न थी। आपके अगर आपकी अपनी कबा को खुद उखेड़ेंगे तो फिर मसाइल बनेंगे। जाफरी साहब भी बहुत पाए के शायर हैं, और एक दफ़ा अल्लामा इकबाल ने ये भी कहा था कि बहुत से शोरा ऐसे हैं जो मरने के बाद ज़िंदा हो जाते हैं, क्योंकि बहुत से शायरों की शायरी के जब वो ज़िंदगी में आए तो लोगों को इतना एहसास नहीं होता, जब वो चले जाते हैं दायमी दुनिया के अंदर तो उनकी आलम। जाफरी साहब की शायरी को आप गौर से पढ़ें, हर मौजू के ऊपर बेहतरीन अंदाज के अंदर क्वालिटी की इनकी जो पोइट्री है वो है। और मैं तो इतना इंटरेस्ट हूँ कि हमें फ़ख्र है जाफरी साहब जैसे इंटेलेक्चुअल्स का, और जिस तरीके से ये अपने इल्म के मोती बखेर हैं वो बहुत अच्छी बात है। शायर की शायरी की एक लंबी तारीख है, यू नो, और अभी तक ये नहीं पता चला कि एक्चुअली शायरी की इब्तिदा कब से हुई। लेकिन हमें जो रिसेंट सेंचुरीज़ में हम देखते हैं तो मेरे ख्याल में 18वीं और 19वीं सदी में आपको मीर तकी मीर मिले, आपको नज़ीर अकबर आबादी मिले, गालिब, दाग और इस तरह के शायर हैं, और उनका एक अपना स्टाइल था। वो जो मीर तकी मीर की शायरी में थी वो उसकी एक अजीब उसमें था, जो निगाह की भी पलक उठा तो हमारे दिल से लहू बहा कि वहीं वो नावक के बेखता कसू के कलेजे के पार। देखना ये तुम्हारी इन दिनों दोस्तां भैया जिसके गम में है पूछे कहाँ, वही आफते दिले आशकां कसू वक्त हमसे दी जाए। तो ये उनका ये स्थान था। और नज़ीर अकबर आबादी ने तो बड़ी दूर की बात की कि जो कब्रे को हुन उसकी उखड़ी तो देखा, न उज़्वे बदन था न तारे कफन था, और नज़ीर हमको पहले हवस थी कफन की, जो सोचा कि ना हक का दीवाना बन। हम जो इस मटीरियलिस्टिक दुनिया में आगे चलते हैं वो। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जाफरी साहब की किताब तो माशाल्लाह एक बहुत आलीशान किताब है। आखिर में मैं ये कहना चाहूँगा कि आज पाकिस्तान में एक अनसर्टनिटी है। पाकिस्तान के अंदर के माहौल मुआशी हो, सियासी हो, समाजी भी, उसमें ये एक किस्म का एक ऐसा ही जान है जो बड़ी बदकिस्मती है हमारी। मैंने ज़िंदगी के तकरीबन 40 साल तो फौज और या फिर स्टील मिल में एज ए चेयरमैन रहा, और उसके बाद भी 6-7 साल कॉलम लिखे, फिर सेनेट में 6 साल चेयरमैन दायमा कमेटी दफाई का दरबार करा।
نیشنل ڈیفینس یونیورسٹی میں پڑھاتے بھی رہے. آنیسٹ ٹو گاڈ میرا یہ جو کنکلوژن ہے وہ یہ ہے کہ دنیا کے اس نقشے پہ اگر کوئی بیسٹ ملک ہے میرے لیے یا آپ کے لیے تو وہ پاکستان ہے. اور ہم دنیا کے جتنی جگہ پہ پھر آ جائیں, آپ کا دل کرتا ہے آپ اپنے ملک میں آئیں, اپنے ضلع میں جائیں, اپنے گاؤں میں جائیں, کبھی بھی 2 دن پہلے 4 دن میں ادھر اپنے گاؤں کے اندر. تو اس لیے یہ جو ڈوم اور گلوم کا سیناریو ہے, یہ لوگ کہتے ہیں پاکستان بس گیا, ڈیفالٹ ہونے والا ہے, یہ ہو جائے گا, وہ اللہ کا کرم ہے. ہماری کوتاہیاں اپنی جگہ ضرور ہیں. ہمارے میں یہ کہتا ہوں کہ افواج پاکستان سمیت بہت سے مارشل لا لگے, جس کا بابر صاحب گواہ ہے کہ میں نے سینٹ کے فلور پہ بھی کہہ کے کہا کہ جی وہ بڑی بلنڈر ہوئے, ہم بہت پیچھے چلے گئے. لیکن دی پوائنٹ اس کہ یہ جو بلنڈر ہوتے رہے اس میں صرف افواج پاکستان شامل نہیں تھی. اس کے اندر بڑے بڑے وکلاء تھے جو کہ ڈکٹیٹرز کا ڈیفینس کرتے تھے, بڑے بڑے ججز تھے جو ایسے ایسے فیصلے دیتے رہے جو ان کی اپنی بھی بساط نہیں تھا کہ 3 سال آپ اس کو آئین کو بھی امینڈ کر لیں. اس طرح کے لوگ تھے. اور بہت سے سیاستدان تھے جو کہ سمجھتے تھے کہ یہ آ جائے ماشاء اللہ اگر ہماری حکومت بعد میں آ سکتی ہے. تو اس لیے بحثیت قوم ہمیں سوچ سرچنگ کرنی, ہم ایک ادارے کو اس کا نشانہ خدا کے لیے نہ بنائیں. بیکاز میں اپنے تجربے پہ یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ کا یہ کرم ہے, آپ کی جو افواج ہے وہ دنیا کی امنگسٹ دی فیو بیسٹ ہے. میں وار ویٹرن ہوں, میں نے گراس روٹ لیول سے دیکھ کے سیکنڈ لیفٹیننٹ سے دیکھ کے لیفٹیننٹ جنرل تک کیا, اور میں یہ بتاتا ہوں یس اس میں میرے جیسے کمزور لوگ ہیں, وہ غلطیاں بھی کریں گے, ان کے کورٹ مارشل ہونے چاہیے, ان کو تاریخ معاف بھی نہیں کرے گی. لیکن آپ کا سولجر جس نے قوم کی کھوک سے جنم لیا, آج یہ آپ کی قومی فوج ہے, اس کے اندر ہر صوبے کی آبادی کے لحاظ سے اس میں ریپریزنٹیشن ہے. پہلے نہیں تھی, ابھی پنجاب ہے, ابھی سندھ سے تقریباً 80,000 ہمارے سولجرز ہیں. مثلا خیبر پختونخوا سے 83,000 ہے, ابھی بلوچستان سے 25 سے 30,000 وہ لوگ اس کے اندر موجود ہیں, اور آج بھی شہادتیں دے رہے ہیں. میں آج بھی ٹی وی پہ سن کے میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا کہ 8-9 شہادتیں ہوئی. اور یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ بہت سے لوگوں کی, بہت سے دنیا کے ممالک کی آنکھوں میں چپ ہے. تو دیٹ از وائی ہم ہائیبریڈ وار کا شکار ہیں. میں ابھی کنکلوڈ ہی کر رہا ہوں, آخری 2-3 منٹ ہے. ہائیبریڈ وار میں کیا ہے؟ نمبر 1 تو یہ کہ ٹیررزم کرو اور ان پہ ٹیررزم کا الزام لگاؤ, قتل بھی ان کے بندے کرو, انہی کو کہو کہ تم گزرو. نمبر 2 IMF کی ڈیمانڈیں, اس طرح کی ڈیمانڈیں کہ عام ٹوسٹنگ کرنے کے لیے, یہ کبھی نہیں ہوا جو کچھ ابھی وہ کہہ رہے ہیں. اسی طرح آپ نے دیکھا FATF کا جو ہے اس کے اندر 27 میں سے 26 پوائنٹ آپ نے کر دیے, پھر بھی گرے لسٹ میں. اور انڈیا جو ہے بے شرمی کے ساتھ یہ کہہ رہا ہے کہ جی ہم نے روکے رکھا ہے, ہم نے یہ کرایا ہے. دیٹ مینس کہ وہ ٹیکنیکل ریزنس نہیں تھے, وہ پولیٹیکل ریزنس تھے. پھر ایران پاکستان گیس پائپ لائن ہم جب لگانا چاہتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم آپ کو سینکشن لگائیں گے. آپ یہ دیکھیں سی پیک کہتے ہیں ریڈ لائن ہے, آپ چلا کے دیکھیں. آپ کا کشمیر کے اوپر وہ کہتے ہیں خاموش ہو جائیں, آپ ہم جو مرضی کرتے رہے ہیں, ہم آپ کو الزام بھی دیتے رہے کوئی نہیں. پھر ہے آپ کا ڈی نیوکلیئرائزیشن, وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کبھی وہ نہ ہو. اسی طرح انٹرنل ڈسٹربنس کو فیول کرنا, پارٹیوں میں نفرت کے جذبات, پولرائزیشن, اور آخری یہ کہ اپنی فوج کے خلاف جو کہ ان کی سینٹرل ہے فوج, پوری قومی فوج ہے, اس کو خلاف نفرت کی. تو ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ ہمیں ایک تو یہ کرنا چاہیے کہ ایک دوسرے کو معاف کرنا چاہیے اور انکساری اور عجز سے آگے چلنا چاہیے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے, ان کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا مجھے حکم ہے کہ آپ سے جو زیادتی کرے اسے معاف کرو, آپ سے جو کٹے اس سے جڑو, آپ کو جو محروم کرے اس کو دو, آپ کی نگاہ عبرت کی نگاہ ہو اور آپ کی خاموشی غور و فکر کی خاموشی ہو. یہ ہماری فلاسفی ہے اور ہم کلمہ گو ہے, اور ہم یہ چاہتے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ شکر ہے اللہ نے ہم پیدا ہوئے تو اللہ اکبر کی آواز آئی. پریکٹیکلی آپ کو یہ فرگیو کر کے آگے چلے, آپ اپنی انا کا مسئلہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ نہ لگائیں, ہاتھ نہیں ملاتے, ہم اس کو نہیں کرتے, یہ وہ ہے. اللہ جانتا ہے کہ آپ میں سے افضلیت کا معیار یہ نہیں ہے کہ خوبصورت کون ہے, افضلیت کا معیار یہ بھی نہیں ہے کہ جنرل کون ہے یا منسٹر کون ہے.
افضلیت کا معیار نہ آپ کی لینڈ ہے جو نہ آپ کی ویلتھ ہے. افضلیت کا معیار اللہ کے آگے تقویٰ اور آپ کی ایمانی طاقت اور آپ کا یہی جو علامہ اقبال کہتے ہیں نا کہ خیرت نے کیا بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل, دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. تو آپ کو اندر سے ہمیں کرنا پڑے گا, اور میں آپ کو وثوق سے کہتا ہوں کہ دس از پاسبل. سو اس لیے ایک یہ ہے. دوسرا پیشنس, صبر کی بات ہے. صبر کر کے آگے ہمیں چلنا ہوگا, کانسٹیٹیوشنل وے کو اپنانا ہوگا. ٹرائیکاٹمی آف پار کی بات ہمیں فرت اللہ بابر بھی بہت اچھی ڈسکشن ہم کرتے رہے. ہر ادارہ اپنی اپنی حدودوں کے حدود کے اندر رہے, اور اس میں ساروں کے لیے ہے. پھر ہے کہ جوڈیشری کو خدا کے لیے افیکٹو کیا جائے. وہ ایک ایسا جلیل القدر ہوتا ہے کہ وہاں بیٹھ کے اپنے ترازو کو توڑ کے دینا ہے ہر کسی کو. وہاں اگر آپ ڈنڈی ماریں گے تو پھر تباہی و بربادی. دین ابھی جو گورنمنٹ نے یہ سی پیک کے اوپر ہماری کوئی گوادر کوٹ کو بہتر کرنا, ابھی سی پیک میں ML1 جو مین لائن ہے جو 160 کلومیٹر پر آور کی ہم ٹرین چلانا چاہتے ہیں, عائشہ ڈیم یہ ML1 سی پیک کے اوپر اور گوادر کوٹ کے اندر انٹرنیشنل ایئرپورٹ بن گئے. اس پہ کنسنٹریٹ کریں, اللہ کے کرم سے آگے وہ چلے گا. میں ابھی 2 ہفتے پیچھے چائنیز کی گورنمنٹ کی انویٹیشن پہ وہاں گیا تھا, اور میں وہاں ان کو بھی اپنے طور پہ یہ بتاتا رہا کہ پاکستان کے لیے فائدہ ہے, یہ ہمارے لیے اکنامکلی بھی اور اسٹریٹجک, بٹ آپ کے لیے بہت زیادہ فرق ہے. میں نے ان کو لائنیں ڈرا کر کے بتائی کہ اگر آپ انڈین اوشن سے گزر کے اسٹریٹ آف ہارموز جائیں گے تو 26,000 کلومیٹر ہے, اور اگر آپ کاشگر سے نیچے اتر کے پنڈی اسلام آباد پہنچیں گے تو یہ 2,000 کلومیٹر ہے آپ کا گوادر کا. اور وہ سمجھتے ہیں اس بات کو, تو اس کو ہمیں آگے چلانا ہے. میں آخر میں احمد ندیم قاسمی کے وہ شعر ہے کہ آپ نے آگے اونچی پرواز کرنی ہے تو آپ کو کیا کرنا چاہیے, کیا پیسے اکٹھے ہونے ہیں, کیا ہم نے رینٹ لینے ہیں. لوگوں نے یہ گورنمنٹ کا جو انیشیٹو ایگریکلچر والا ہے یہ بہت اچھا ہے. گروتھ نہیں ہوگی تو ادھار لینے سے ملک آگے نہیں چلے گا. تو احمد ندیم قاسمی صاحب نے یہ کیا کہا کہ عزم سفر کیا ہے تو رفتے سفر کی بات, اور منزل ہے آسماں تو بے بالوں پر نہ جا, اور لاکھوں چراغ لا کہ ہوا تیز ہے بہت, صرف ایک دیا جلا کے سرے راہ گزر نہ جا. باپ کو دعویٰ نہ